अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। शाम का वक्त था। लाहौर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिजा में नमी और खुशबू मिली जुली सी थी। आइमा हाथ में छतरी पकड़े यूनिवर्सिटी से घर वापस जा रही थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार तो थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी ख्वाब में जी रही हो। रास्ते में एक गाड़ी रुकी, खिड़की नीचे हुई और किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर इजाजत हो तो छोड़ दूं, बारिश में तुम भीग जाओगी। आइमा ने चूम कर देखा। वो अहमद था, उसकी क्लास का सबसे खामोश मगर सबसे मुख्तलिफ लड़का। हमेशा एक किताब हाथ में, नजरें झुकी हुई और मुस्कुराहट जो हर किसी के दिल को बेचैन कर देती थी। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, आइमा ने नजरें चुरा कर कहा, मगर कदम रुक गए। बारिश तेज होने लगी थी। अहमद गाड़ी से बाहर निकला, उसके पास आकर बोला, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मगर तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आइमा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, मगर सिर्फ घर तक। गाड़ी में खामोशी छा गई, बस बारिश की आवाज और इन दोनों के दरमियान अजीब सा सुकून। अहमद ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तुम हर रोज अकेली वापस जाती हो? आइमा ने खिड़की के पार देखा। हाँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। अहमद ने इस जवाब पर सिर्फ इतना कहा, अकेले रहने की आदत कभी अच्छी नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आइमा ने नजरें इसकी तरफ मोड़ी। पहली बार इसने महसूस किया कि अहमद सिर्फ खामोश लड़का नहीं, बल्कि वो इंसान है जो दर्द को महसूस करता है। घर पहुंचकर इसने शुक्रिया अदा किया। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, कल भी बारिश होगी तो मैं फिर आ जाऊंगा। आइमा ने बेख्तियार हंसते हुए कहा, कल देखी जाएगी। और वो लम्हा, वो एक जुमला अहमद के दिल में कहीं हमेशा के लिए उतर गया। रात को आइमा छत पर खड़ी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर दिल में एक नया तूफान उठ रहा था। इसके जहन में अहमद की बातें गूंज रही थी। क्या वाकई अकेला रहना इंसान को तोड़ देता है? शायद, क्योंकि वो खुद कई बरसों से टूट रही थी, अपने माजी, अपनी यादों और एक अधूरे ख्वाब के बोझ तले। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में अहमद फिर मिला। वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। हाथ में कॉफी के 2 कप थे, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। आइमा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मुझे कॉफी पसंद है? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, पहले दिन देखा था तुम्हें, वो दिन जब तुम रोते हुए लाइब्रेरी से निकली थी, तब से जान गया था कि तुम्हें लफ्जों से मोहब्बत है, और लफ्जों से मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा कॉफी पीते हैं। आइमा खामोश हो गई। दिल में कुछ हल्का सा मचल रहा था, जैसे बरसों के बाद किसी ने इसके दिल का दरवाजा खोल दिया हो। दिन गुजरते गए। आइमा और अहमद अब रोज लाइब्रेरी में एक ही मेज पर बैठने लगे। अहमद खामोशी से अपनी किताब पढ़ता रहता और आइमा कभी कभार इसकी तरफ चुपके से देख लेती। दोनों के दरमियान कोई वादा नहीं था, बस एक खामोश एहसास जो लफ्जों में डलने से डरता था। एक दिन अहमद ने धीरे से बोला, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? कभी दिल की बात किसी से कही है? आइमा ने सर झुकाकर कहा, जब भी दिल की बात किसी को बताई, वो शख्स चला गया। अब तो लफ्जों से भी डर लगता है। अहमद ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो बोलती नहीं थी, मगर सब कुछ कह देती थी। फिर आज से कोशिश करो कि डरना छोड़ दो। कभी कभी किसी को बताने से वो जाता नहीं, बल्कि रुक जाता है। आइमा के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद बरसों बाद किसी ने इसे समझने की कोशिश की थी। दिन यूं ही बीतने लगे। लाइब्रेरी इन दोनों के लिए एक दुनिया बन गई थी। कभी किताबों के बीच हंसी चुप जाती, कभी खामोशी इनके बीच बातें करती। एक दिन अहमद ने कहा, कल मेरा जन्मदिन है, मगर मैं आमतौर पर नहीं मनाता। आइमा ने पूछा, क्यों? वो बोला, शायद इसलिए कि जिन दिनों में मैं खुश होना चाहता हूँ, जिंदगी कुछ ऐसा कर देती है कि खुशी खुद ही छुप जाती है। आइमा ने धीरे से कहा, फिर इस बार मैं छुपने नहीं दूंगी। अगले दिन वो अहमद के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई, एक नीले रंग की डायरी
جس کے کور پر چاند بنا تھا۔ یہ تمہارے لفظوں کے لیے ہے، شاید تمہارے دل کی وہ باتیں جو تم کبھی کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ احمد نے وہ ڈائری ہاتھ میں لی اور لمحہ بھر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ آئمہ، تم جانتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اس طرح سمجھے گا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میری خاموشی کو سن لے گا، آئمہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ لمحہ وقت کے پہیے کو روک دینے والا تھا۔ ایک انجانی روشنی ان کے چہرے پر اتر آئی تھی۔ احمد کے دل نے پہلی بار مانا یہ لڑکی اس کی کہانی کا وہ باب ہے جو مقدر میں لکھا گیا ہے۔ کچھ دن بعد احمد نے ڈائری میں ایک جملہ لکھا، کبھی کبھی خدا کسی کو تمہاری زندگی میں اس لیے بھیجتا ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ محبت سچی ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ اس نے آئمہ کے لیے لکھا تھا، مگر کبھی دکھایا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کے دل میں جذبات گہرے ہوتے گئے، مگر وہ کہہ نہیں پاتا تھا۔ ایک دن آئمہ نے کہا، احمد، اگر کبھی تمہیں کوئی پسند آ جائے تو اسے ضرور بتانا، خاموشی محبت کو مار دیتی ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اگر وہ خاموشی ہی میری محبت ہو تو؟ آئمہ نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی۔ دل دھڑکا، شاید اس نے احمد کی بات سمجھ لی تھی۔ اس رات احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، آئمہ، تو میری دعا نہیں، میری عادت بن گئی ہو، اور عادتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر قسمت کے لفظ ہمیشہ انسان کے لفظوں سے آگے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح ایک حادثہ ہوا۔ احمد کی یونیورسٹی سے واپسی پر ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ چند دن کے لیے ہسپتال میں رہا۔ جب ہوش آئی تو اس کے سامنے سب سے پہلا چہرہ آئمہ کا تھا، آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ تم ٹھیک ہو نا؟ احمد نے دھیرے سے کہا۔ اب ٹھیک ہو گیا ہوں، تم آ گئی ہو نا؟ احمد اسپتال سے واپس آیا تو زندگی بدل چکی تھی۔ چہرے پر کمزوری تھی مگر دل میں عجیب سا سکون، شاید اس لیے کہ اس نے پہلی بار کسی کو اپنے لیے روتا دیکھا تھا۔ وہ جان چکا تھا آئمہ صرف ایک دوست نہیں، اس کی دعا ہے۔ کچھ دن بعد جب وہ یونیورسٹی آیا، آئمہ پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ جب احمد نے پوچھا تو بس اتنا بولی، ڈر لگتا ہے احمد، کچھ کھونے کا ڈر۔ احمد نے مسکرا کر کہا، محبت میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ سچی ہو تو قسمت بھی اسے بدل نہیں سکتی۔ یہ جملہ آئمہ کے دل میں تیر کر گیا۔ اس نے پہلی بار احمد کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جس میں وہ محبت تھی، یقین تھا، اور ایک چھپا ہوا اقرار۔ اسی دن شام کو احمد نے اسے اپنے پسندیدہ کیفے بلایا۔ بارش ایک بار پھر ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور فضا میں وہی خوشبو تھی جس دن دونوں ایک بار ملے تھے۔ احمد نے میز پر رکھے کپ کو گھمایا، پھر دھیرے سے بولا، آئمہ، اگر میں کہوں کہ میری ہر دعا میں تم ہو تو کیا تم یقین کرو گی؟ آئمہ نے نظریں اٹھائی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ احمد، اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا، اور احمد نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چاہتا ہوں آئمہ، اسی طرح جیسے لفظ کاغذ کو چاہتے ہیں، جیسے دعا خدا کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں چنا نہیں، تم بس دل میں اتر گئی ہو۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ لمحہ، وہ آواز، سب کچھ جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ احمد، میں بھی تم سے ڈرنے لگی تھی، ڈرتی تھی کہیں تم میری طرح ادھورے نہ رہ جاؤ۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو ادھورا کچھ نہیں رہے گا۔ بارش تیز ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان کی خاموشی میں صرف ایک جملہ باقی رہ گیا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرا، احمد کی صحت بہتر ہوئی اور وہ ان کی محبت کھلنے لگی۔ یونیورسٹی کے سب لوگ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ کلاس کے بعد وہ لون میں بیٹھتے، کتابوں پر بات کرتے، کبھی آئمہ احمد کی ڈائری پڑھتی، کبھی اس کے لفظوں میں خود کو ڈھونڈتی۔ ایک دن احمد نے کہا، آئمہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری کہانی کا آخری باب بنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ احمد، کاش زندگی اتنی آسان ہوتی جتنی محبت ہے۔ کیا مطلب؟ احمد نے کہا، چونک کر پوچھا۔ آئمہ نے دھیرے سے کہا، میری منگنی بچپن میں ہو چکی ہے، ابا اماں نے میری مرضی کبھی نہیں پوچھی۔
میں نے سوچا تھا چپ رہوں گی، مگر تمہیں یہ بات چھپانا گناہ لگنے لگا تھا۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چند لمحے کے لیے دونوں خاموش رہے، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، تو پھر کیا محبت گناہ تھی؟ آئمہ کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں احمد، محبت گناہ نہیں تھی، بس ہماری قسمت چھوٹی تھی۔ احمد نے وہ رات اپنی ڈائری میں ایک ہی جملہ لکھ کر ختم کی، خدا اگر کسی کو اتنی شدت سے چاہنے دیتا ہے تو شاید اسی شدت سے جدا ہونے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اگلی صبح آئمہ یونیورسٹی نہیں آئی، پھر کئی دن نہیں آئی۔ احمد کی ہر دعا، ہر دن انتظار میں گزرا، مگر اس کی جگہ اب ایک خاموشی رہ گئی تھی۔ احمد کی زندگی آئمہ کے بنا جیسی رک سی گئی تھی۔ ہر صبح وہ یونیورسٹی جاتا، مگر ہر کرسی خالی لگتی۔ لائبریری کے وہی گوشے، وہی کتابیں، سب کچھ ویسے تھا، بس آئمہ نہیں تھی۔ اس نے کئی بار کال کیے، پیغامات بھیجے، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ آخری میسج پر بس ایک لفظ آیا تھا، الوداع۔ یہ لفظ احمد کے دل کو چیر گیا۔ اس رات وہ چھت پر خراب بارش میں بھیگتا رہا، جیسے وہ اپنے اندر کے درد کو دھو دینا چاہتا تھا۔ خدا اگر یہ محبت غلط تھی تو احساس اتنا سچا کیوں تھا؟ اگر یہ جدائی مقدر تھی تو وہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں تھی؟ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں خبر پھیلی، آئمہ کی شادی ہو گئی، کسی دور کے شہر میں، کسی ایسے شخص سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ احمد نے وہ خبر سنی، مگر آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ شاید دل اب رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی نیلی ڈائری بند کی اور آخری صفحے پر یہ الفاظ لکھے، میں نے محبت کو تمہارے نام سے جانا اور جدائی کو تمہارے جانے سے سمجھا، مگر دعا اب بھی وہی ہے، آئمہ تم ہمیشہ خوش رہو، چاہے میرے بغیر مہینے گزر گئے۔ احمد نے یونیورسٹی مکمل کی، مگر خود کو ادھورا پایا۔ وہ اب ہر روز اسی کیفے جاتا جہاں پہلی بار اس نے آئمہ کو چاہتا ہوا کہا تھا۔ وہی میز، وہی بارش، مگر اب صرف ایک کپ کافی کے ساتھ۔ ایک دن وہ بیٹھا تھا جب ایک چھوٹی بچی اس کے پاس آئی، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انکل یہ آپ کے لیے ہے۔ احمد نے حیرت سے لفافہ کھولا، اندر ایک چٹ تھی، آئمہ کی تحریر۔ احمد شاید میں قسمت نہیں بدل سکی، مگر یادیں بدلنے کا حق بھی خدا نہیں دیتا۔ تم وہ دعا ہو جو میں نے مانگی تو نہیں، مگر جس کے بغیر اب کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ میں جہاں بھی ہوں تم ہمیشہ میری دعا میں رہو گے، تمہاری آئمہ۔ احمد نے وہ چٹھی سینے سے لگا لی، آنکھوں سے بہتے آنسو اب بارش کے قطروں میں گم ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتی، وہ بس خدا کے پاس امانت رکھ دی جاتی ہیں۔ سالوں بعد احمد خود ایک مصنف بن گیا۔ لوگ اس کے الفاظ میں درد ڈھونڈتے تھے، مگر وہ جانتا تھا ہر لفظ کے پیچھے آئمہ کا نام چھپا ہے۔ کتاب کے سروقت پر لکھا تھا، تیرے نام کا اثر، ایک ادھوری محبت کی مکمل کہانی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔